बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हमारा टेस्ट आज शुरू हो रहा है। टेस्ट है हमारा पहला, हमारा लास्ट वीक हमारा टेस्ट हुआ है, थर्ड पारे का रुबा तक हुआ था, और आज हमारा रुबा से निस्फ तक टेस्ट रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारी बहनें हमारी प्रिपेयर होंगी, याद उन्होंने किया होगा, उन्होंने नोट्स भी अपने बनाए थे हमारी बहनों ने माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना कितना कौन कौन कितने पानी में है और किसने किसने कितनी तैयारी की है। आज एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाएगा। तो जो बहनें आंसर्स नहीं भी दे रही हैं तो उनकी भी ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन, उनके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकती हैं यहाँ पर बैठकर, कि अगली बार फिर उनको भी शौक होगा कि हम भी इस तरीके के आंसर दें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए। आखिरी सूरह बकरा की हमारी आखिरी आयतें चल रही हैं सूद के बारे में। जो लोग सूद लेते हैं उनकी क्या सजा बताई गई है। आयत नंबर 275 के आयत में देखिए, आप 275 में देखिए कि क्या बताई गई है। जो लोग सूद खाते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। चलिए हैंड रेज कीजिए अपने अपने। सारा। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बाजी, जो लोग सूद लेते हैं उनका क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे उन्हें कोई शैतान छूकर पागल बना दिया हो। एक तो हम्म। ये आता है, और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब आसमान पे हुआ तो एक कौम पर उनका गुजर हुआ। तो वो लोग कुछ एक कौम को देखे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल एक कौम पे से गुजरे, तो वहां पे देखे कि लोगों के पेट घड़ों की तरह बड़े हुए थे, और हम्म। उनके पेटों में यानी सांप दिख रहे थे जो बाहर से जाहिर हो रहे थे। सांप भरे हुए थे जी उनके पेटों में। तो आप जी सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि ये कौन लोग हैं। तो जिब्राइल ने कहा कि ये सूदखार हैं। और जी एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये सही बुखारी की हदीस है कि वो एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग हैं जो मुश्किल से किनारे तक आते थे, फिर उसके बाद फिर किनारे पर एक फरिश्ता बैठा होता था जो पत्थर लेकर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वो लोग बड़ी मुश्किल से किनारे पर आते थे तो वो फरिश्ता उन लोग का मुंह फाड़कर उनके मुंह में एक पत्थर रख देता था, पत्थर हम्म। उतारता जाता। फिर उसके बाद वो लोग फिर भागते वापस उसी नदी में उसी नहर में चले जाते। तो पूछा जी ये पूछने पे मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं जो सूदखोर हैं। जी जी। जी, वेरी गुड, ये जज़ाकल्लाह उनका खैर। अजाब है। जी वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए राइट। यही वाले आंसर का जवाब रेशमा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सारा ने जो बयान किया है वही इसके है। उसके अलावा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सूदखोर के जो है पेट इस तरह से उसका वजन हो जाएगा जैसे उसमें सांप लौट रहे हो, और जी सूदखोर जो है जन्नत नहीं जाएगा। और उसके लिए हुजूर ने कहा है कि हलाकत है, 7 ऐसे लोगों पर हलाकत है, उसमें से एक हलाकत उसे खत्म होगा जो सूदखोर हो। हाँ बस ठीक और है। इतना सदा। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौजूदा दौर में सूद की कौन कौन से मुख्तलिफ शक्लें हमें नजर आती हैं। अब जैसे कि ये तो सूद है, पहले के जमाने में होता था कि 1000 रुपए देते थे और उसके ऊपर फिर हर महीने अगर वो 1000 रुपए ना लौटाए जाए तो उस पे 100 या 50 या जैसे भी उन लोग तय करते थे, उस तरीके से उस पे सूद बढ़ता जाता था। तो ये कॉमन सी शक्ल थी। लेकिन आज के दौर में हमें नहीं पता चलता है कि सूद कैसे कैसे तरीके से हमारी जिंदगियों में शामिल हो रहा है। तो इस पर बताइए, कौन बताएगा इस पे। आमिना। जी बाजी, ये एक्चुअली जनरल क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मुझे जितने पॉइंट्स आएंगे मैं बोलूंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले चीज तो क्रेडिट कार्ड्स है, अ, जिससे होता है, और जो इंस्टॉलमेंट्स पे जो लेते हैं चीजें उसमें सूद में आएंगी। और यहाँ तक कि मतलब आगे के आयतों में ये भी बताया जा रहा था कि मतलब जब आप किसी को गिरवी रखाते, कोई चीज रखाते हैं और फिर उससे कुछ चीज का फायदा उठाते हैं तो वो भी सूद में शामिल होगा। अनटिल एंड अनलेस वो कुछ एनिमल्स हो जिसपे आप खर्चा करें वो अलग बात है, लेकिन आप किसी को किसी की चीज रहन रख रहे हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर वो सूद में आ जाएगा।
اور یہاں تک کہ آپ جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ اب وہ ہمارے مطلب ان کے ہمیں تحفے دے یا ہماری کچھ بڑائی کرے، تو وہ بھی ایک قسم کا سود ہے. اور یہ انسٹالمنٹس پہ ہی جو لیتے ہیں اور بس مجھے تک کئی پوائنٹس یاد آ رہے ہیں. आवाज नहीं आ रही. सॉरी मेरा माइक बंद था. जी रेशमा आसिफ आप बताइए. जी मौजूदा हालत में हम लोग जो टैक्स की शक्ल मतलब जो लोन की शक्ल में जब हम जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी के जो होते हैं, जैसा घर है, कार है और जो भी जैसे शादी है, तो उस ज़रूरियात के लिए जब हम मजबूरी में लोन लेना पड़ता है, तो उस पर बैंक के जरिए अगर लें तो उस पर 10% या 11% उसके ऊपर वो लोग एक्स्ट्रा मनी जो है सूद की शक्ल में वो लोग रखते हैं. तो असल जो हम पे कर रहे हैं उस पर और ज्यादा मतलब 100 हिस्सा और हम लोग को उसकी मुद्दत के हिसाब से उस पर देना पड़ता है. जी जी चलिए जज़ाकल्लाह खैर. चलिए और कौन है, और कौन सी शक्लें हैं सूद की, कौन बताना चाहेगा? अदीबा. अस्सलाम वालेकुम मैम. आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मैम, मेरे को तो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट देखिए, लोग स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बैंक्स के लिए जो पैसे लोन्स ले रहे हैं जिसपे इंटरेस्ट भर रहे हैं, वो एक ट्रेंड बना हुआ है. काफी लोग ये सोच रहे हैं कि उनको हेल्प मिल रही. ये हेल्प तो नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट दे रहे हैं ये लोग बैंक के थ्रू, जो भी लोन्स लेकर स्टडीज के लिए फॉरेन ओवरसीज कंट्रीज जा रहे हैं. ये भी एक एग्जाम्पल है मैम उसका. हाँ सही है, ये भी सही है माशाल्लाह. चलिए नाजिया हसन नेक्स्ट, आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम बाजी. जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया और हाँ लॉटरी हो गई, हाँ लॉटरी उसमें ही आती है. जी जी लॉटरी भी इसमें आ गई, प्रोविडेंट फंड भी इसी में आ गया, जी. बीमा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना जब किस्तों पर चीजें खरीदना, तो ये सारी चीजें सूद में ही आ जाएंगी, जबकि हमें इस बात का अंदाज नहीं होता कि ये सूद है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सूरह बकरा आयत नंबर 228 में 82 में क्या बताया गया है और क्या इस आयत को क्या कहते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन राइटिंग में मिस्टेक हो गया. इस आयत को क्या कहते हैं? जकिया, आयत नंबर 282. जी जी ये सूरह बकरा की, ये कुरान की सबसे तवील आयत है. आयत दैन कहते हैं इसको, वेरी गुड. क्योंकि इसमें सूद की ज्यादा जो है तशरीह हुई है. लेन देन का जिक्र है, सूद का पर्टिकुलर नहीं है, लेन देन का जिक्र है. लेन देन का रहन मामला का, है और रहन का. जी रहन का है. लेन देन के मामले में तो वही लिख के मतलब लिखा करें, इसकी ताकीद की गई है ताकि फ्यूचर में कोई गलतफहमी ना हो. मतलब जी. यानी तहरीर लिखना मतलब, और जी उस पर गवाह भी बना लेना है, क्योंकि वो पुरसुकून हो जाता ना कि कोई जी गड़बड़ नहीं हो जाए आगे. इसमें जी बेहतरी है, क्योंकि जी इल्म अल्लाह की मतलब नेमत है, दूसरों को फायदा पहुंचाना. और जी कातिब भी है ना, कातिब जो है अदल के साथ जी लिखना चाहिए. लिखने जैसा वाला. अल्लाह ने, हाँ जी अल्लाह ने जैसा उनको बताया सिखाया, मतलब इल्म भी इन्फाक है, यानी बुराई दिल को मलाल करती है, मगर जब लिखवाते हैं तो उस वक्त 2 गवाह बना लेना चाहिए. जी जैसे 2 जेंट्स या 1 वुमेन, या फिर 2 लेडीज 1 जेंट्स, ऐसा कुछ जो है औरतों को 2 औरतों इसमें को गवाह बना ये लेना. आयत में बता दिया गया है ना कि कितने गवाह कितने होंगे और कौन कौन जी मर्द हाँ, होंगे, कितने मर्द होंगे, जी कितने जी औरतें होंगी. जी 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 चलिए जज़ाकल्लाह तो खैर. जकिया जी भी और जी. कुछ बचता है आपका आंसर? अगर सफर में भी हो तो उसमें रहन की बात हुई है. जैसे जी हाँ
قرض دینے والے کو رہن رکھنا چاہیے، یا پھر اس کی کوئی چیز اس کے پاس رکھ کے اس کو چاہیے کہ مطلب گواہی وہ بات پہ ہونی چاہیے، کوئی چیز رکھا دینی چاہیے، جیسے گھڑی ہے اس کی یا کوئی چیز، تو سفر میں ہے کوئی چیز نہیں دے سک رہا تو اپنی کوئی چیز دے کے رہن رکھا کے جو ہے ایسا معاملہ طے کر سکتے۔ ویری گڈ جی جی چلیے آمینہ یہی والے کوشچن کو ایکسپلین کریے آنسر باقی کو میں آپ کو میسج کرنے والی تھی، میرے کو چانس مل سکتا چلیے دیکھیں آپ کی دل کی مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کر لیا۔ جی الحمدللہ، اسے آیت دین کہتے ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی طویل آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا لین دین کے معاملہ، پورا تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ کانٹریکٹس کیسے بننا چاہیے، کیونکہ کیا ہے سب سے پہلے جب کوئی مس انڈرسٹینڈنگس نہ ہو، رشتے خراب نہ ہو، اور ہر چیز کلیئر رہنا ہے، تو ہمیں یہ چیز نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے معاملوں کو ہمیشہ لکھ کر رکھنا چاہیے، خاص طور سے پیسوں کے معاملے لین دین کے جو رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ لکھ کر رکھو تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگس نہ ہو، اور اس میں جو کاتب رائٹر رہے گا اسے جسٹس سے لکھنا ہے، مطلب وہ اپنے مطلب کسی کے سائڈ نہیں لے سکتا، اور وہ ایک نیوٹرل بائیس پرسن رہے گا، اور وہ بس ایمانداری سے لکھے گا ہر چیز، اور یہاں تک کہ یہ لکھنا ہے کہ مطلب جب اسے بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کرنا، وہ آنا اور وہ مدد کرنا، کیونکہ پہلے کے ٹائم پر بھی ایسے رہتے تھے کہ بہت لمیٹڈ لوگ ایجوکیٹڈ تھے، تو ہر کسی کو یہ کام نہیں آتا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا لکھنے کا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ انسان اس کا شکر کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا اس طریقے سے ہیلپ کر کے، اور جب ڈکٹیٹ ہوگا تو وہ جو مخصوص ہے اس کو میک شور کرنا ہے کہ وہ صحیح بتائے، کم نہیں کرا لے اپنے اماؤنٹ کو، یا کچھ بھی غلط نہیں لکھا دے، وہ بھی صحیح طریقے سے اپنا ہر معاملے کو بتائے، اور پھر اگر سپوز مخلوق بیمار ہے یا کوئی کمزوری ہے، اس کو وہ بول نہیں سکتا، یا نہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لینگویج کی پرابلم ہوتی ہے، وہ کچھ اور لینگویج میں بات کر رہا ہے، تو اس وقت ایک انٹرپریٹر کی ضرورت ہے جو ڈکٹیٹ کرے گا اور وہ ٹرانسلیٹ کرے گا رائٹر کو کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور وہ بھی صحیح عدل سے انصاف سے بات کرنا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ رائٹر کے علاوہ گواہ بنانا ہے، ہم لوگوں کو اپنے لوگوں میں سے بلانا ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ویسے لوگوں کو گواہ بنانا ہے، اور اگر یوزلی 2 مرد رہیں گے، لیکن اگر ایک مرد نہیں ہے تو ان کی جگہ 1 مین کی جگہ 2 لیڈیز کو گواہ بنانا ہے کا ہے، اور یہاں پر اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ آیت سن کر بہت سارے لیڈیز کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں بنا دے رہے، مطلب اب ہر چیز میں تو ہم آپ کو نماز بھی پوری جینٹس کے جیسا پڑھنا ہے، روزے بھی تو جینٹس کے جیسا رکھنا ہے، پھر ایسے معاملوں میں ہمارا کیوں آدھا حصہ ہو جا رہا ہے، تو سب سے فرسٹ چیز اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کیونکہ اگر کوئی ایک بھولے گا تو دوسرا اسے یاد دلا دے گا لیڈیز کے معاملے میں نا۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے فیمنسٹ جو رہتے ہیں اور جو لیڈیز امپاورمنٹ اور آج کل جو لبرل سوچ جو ہو گئی ہے کہ کیا مطلب کہ ہم تو آدمی کے برابر ہے، تو یہ غلط بہت غلط بات ہے، کیونکہ آدمی اور عورت ایک جیسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اپنے اندر ایک الگ کوالٹیز پیدا کی ہے اور لیڈیز کے اندر ایک الگ کوالٹیز پیدا کی ہے، اور اب آج کل سائنس سے ہمیں اتنا کچھ لیڈیز کے خود تھاٹ پروسیس کے بارے میں پتا چل رہا ہے، جب وہ مینسس کے ٹائم پہ وہ جو موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، اس کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، اور جب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، وہ ٹائم پہ اسٹڈی کیا ہے کہ لیڈیز کا برین تھوڑا شرنک ہوتا ہے، جس میں وہ لوگ کو تھوڑی چیزیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے یہ، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے کریٹر ہے، وہ تو یہ سب پہلے سے ہی ہمیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ عورت کیا چیز سے گو تھرو کرتی ہے، اس وجہ سے اس کے آسانی کے لیے 2 بنا دیا ہے گواہ، اس کے اوپر اس کو ڈیگریڈ کرنے کے واسطے نہیں، انفیکٹ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے اور اس کو ساتھ دینے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے گواہ کا حکم دیا ہے، اور گواہ کا بھی کام یہ ہے کہ جب گواہ کو بلائے وہ آ جائے، اور مطلب وہ لوگ بھی اویلیبل رہنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا کہ ہم اب اویلیبل نہیں، اس طرح سے نہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بھی یہ خیال رہنا ہے کہ گواہ کو اننیسیسری بار بلانا، اس طرح سے لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے، ہر تھوڑے دن کو بلا رہے کر رہے، اور جو بھی ہے لکھائی ایک جس طرح سے ہم لوگ بینک کے اس میں لکھتے ہیں فیگر نمبر پلس نیم میں لکھتے ہیں اینڈ اونلی بول کر لاسٹ میں لکھتے ہیں، تو اسی طرح سے جو اپنی لکھائی رہے گی
وہ اس کو اتنی کلیئر وے سے لکھنا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں آنا. فگر کا نمبر اور نیم سب اس طرح سے لکھنا چاہیے. اور اگر آپ اور اس میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے لین دین ہے اس میں لکھائی ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ شاپ پہ گئے, ایک سودا خریدے, آپ کو اس کی ریسیپٹ ملی, ختم, وہ ہو گیا. بٹ یہ ایسے روزمرہ کے جیسے جو بڑے بڑے جاگیردار کے ہوتے ہیں یا بہت بڑے اماؤنٹ کے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں, ویسے لوگوں کو روزمرہ بھی ہو تو آپ کو لکھنا ضروری ہے اس پہ. اور بس جی کام میں کچھ وہ نہیں کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, اور بس یہ چیز ہے. اور وہ اگلے آیت میں ہے 283 میں ہے رحم کے بارے میں. جی ماشاءاللہ سے آمینہ نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا. مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ سارے پوائنٹس میں نے کور کیے تھے اور آمینہ نے آج سارے پوائنٹس کور کر دیے. مینسز ہیز مائنڈ کا شرنک ہو جانا, یہ ساری جی چیزیں میں نے میں تو ہاں بھول بھی گئی تھی کہ میں نے یہ پوائنٹس آپ لوگوں کو بولے تھے اس آیت کے سلسلے میں, لیکن آج جی آمینہ نے ایسے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے پورا آنسر دیا ہے کہ بالکل ایک دم ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بالکل انہوں نے کیسٹ ریوائنڈ کر دی. بس ماشاء جی اللہ باجی, سے آپ کوئی وہی پوائنٹ جب نہیں سب چھوڑا لوگ آپ نے آمینہ. جی الحمدللہ باجی. بس وہ ٹائم پہ کلاس میں آپ یہی کہہ رہے تھے نا, مطلب یوزلی اکثر لیڈیز کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے, مطلب ڈفرینشیٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں, لڑنے پہ آ جاتے ہیں. جبکہ پہلے کے زمانے میں کوئی لیڈی سے قرآن کے آیت پہ اعتراض نہیں کرتی تھی, بٹ آج کل اتنا ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بہت کمپٹیشن میں آگے ججز کے ساتھ. جی جی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اچھا میں نے ایک سٹوری بھی سنائی تھی اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو, اگر وہ یاد ہے آپ کو تو آپ سنائیے, ورنہ پھر کوئی اور دوسری بہن سنا دے گی. میرے نوٹس کیا میں چیک اسٹوری بولی تھی میں آپ کو؟ کریں. ایک سٹوری سنائی تھی میں یہ آیت جب چل رہی تھی تو. ہاں باجی میں نے لکھا تو نہیں ہے اسٹوری, یاد نہیں آ رہا مجھے. کیا بولے آمینہ, آپ آواز نہیں آئی آپ کی. نہیں میں نے لکھا نہیں ہے شاید اسٹوری, میرے نوٹس ہاں میں ہاں نہیں پڑا چلیے, ہے تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ادیبہ آپ بولیں اسٹوری گے؟ تھی. جی ریشما بولیے. آپ نے ایک اسٹوری لکھائی تھی کہ ایک صحابی تھے جو ہے کسی کو مطلب یہ خرچ دیا تھا انہوں نے, صحابی نہیں تھے, کوئی اور ایسی ایک عام پرسن تھا کوئی بھی. عام پرسن تھا. جی تو انہوں نے جو ہے خرچ دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہو, میں مطلب شہر جاتا ہوں, پھر واپس آ کے آپ کو وہ واپس کروں گا. 1000 نہیں دینار نہیں یہی سمجھتے ہیں ٹھہرے رہو نہیں تھا وہ ایسے تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں فلاں دن, ایک مہینہ یا کچھ دن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنے دن کے بعد میں گاؤں شہر سے واپس آؤں گا اور آپ کا قرض جی ادا کر دوں گا. جی. اور وہ جب وہ نہیں آ سکے تو وہ جو پرسن تھے وہ آ کر وہیں پر ٹھہرے رہے, اور جو دوسرے پرسن تھے جو وہ شہر سے واپس گاؤں نہیں آ سکے تو وہ لوگ انہوں نے دریا میں جو ہے ایک بوتل میں اتنے 1000 دینار رکھ کر اس کے ساتھ چٹھی لکھ دی کہ جو ہے میں نہیں پہنچ سکا, لیکن یہ آپ کی امانت وعدے کے حساب سے میں آپ کی طرف یہ روانہ کر رہا ہوں. تو اللہ وہ کا جو نام ہے لے وہ کر پھر اللہ کے اللہ کا حوالے نام کر لے دی. جی. پھر وہ جب وہ بوتل ان کو کس طرح ملی کہ ایک دن وہ جو ہے اس دن جو ہے وہ کچھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جا رہے تھے, تو پھر وہ دریا کے پاس انہیں وہ بوتل مل گئی, اور وہ گھر جا کے جب وہ دیکھا وہ چٹھی بھی پڑھ لی, اور جو ہے پھر وہ مطلب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ پیسے انہیں مل گئے. پھر کئی دن کے بعد جب وہ شخص ان سے ملاقات ہوئی اس آدمی سے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسا بھیجا تھا, کیا تمہیں مل گیا؟ تو یہ بھی امانت دار تھے اور وہ بھی مطلب دونوں کو بھی ایمان والے تھے دونوں بھی, اور انہوں جو شخص کو مل گیا تھا اس کے امانت, اور اس نے بتا دیا کہ ہاں مجھے اس دن وہ بوتل کے ذریعے آپ کے پیسے مجھے مل گئے. تو یہ ایمان کی بات ہے دونوں کی. جی چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ایکچولی وہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اب وہ چاہتے تھے کہ ہم آج ہی ان کے پیسے واپس کریں, جو میں نے وعدہ کیا تھا میں اسی وعدے پر ان صاحب کے پیسے واپس کروں. یہ سوچ کر وہ کنارے پر آئے, لیکن انہیں کشتی نہیں ملی جانے کے لیے, تو وہ پریشان ہو گئے. رات تک انہوں نے انتظار کیا کشتی کا کہ کشتی میں بیٹھ کر میں چلا جاؤں اور ان کے پیسے واپس کر دوں, لیکن کشتی انہیں نہیں ملتی ہے. تو اس حال میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کسی چیز میں, باکس ٹائپ کوئی چیز میں وہ پیسے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ڈھکن لگا دیتے ہیں اور اس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ پیسے, اور وہ اللہ کا نام لے کر اس میں وہ بہا دیتے ہیں. تو وہ بہتے بہتے کنارے کے اس پار چلی جاتی ہے
اور جو شخص उसने इनका वादे के इंतजार कर रहा था कि अब ये शख्स आएगा आज, और उसने आज का वादा किया था, तो वो इंतजार करता करता वहां पर किनारे पर बैठा रहता है और देखता है कि अब सूरज गुरूब हो गया, अब ये शख्स तो नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, वहां से जाने लगता है। अब जाता है तो उसके एक लकड़ी में, हाँ मुझे याद आया, लकड़ी में वो पैसे डाल देते थे वो। और तो उसने सोचा कि चलो अब जाते जाते एक लकड़ी ही लेकर चला जाता हूँ, लकड़ियां आसपास से उठाकर मैं जलाने के काम आएगी। तो अब दूसरी तो कोई चीज नहीं मिली, तो उन्होंने ये सोचकर लकड़ी उठा, एक दो लकड़ियां उठा ली कि चलो अब ये जलाने के काम आ जाएगी। तो वो किनारे पर पड़ी लकड़ी उन्होंने उठा ली और घर पर गए जलाने के लिए। जैसे ही लकड़ी को खोला तो उसमें से बीच में उनके कॉइन्स फिर निकल गए। तो इस तरीके से ये एक स्टोरी आती है इसमें। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि लेन देन का मामला कैसा होना चाहिए। मुसलमान जब किसी से लेन देन करे तो उसमें बहुत ही उसमें ये ना सोचे कि नहीं नहीं ये हमारे पहचान के है, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने एक तरीका हमें बताया है, तो हमको उस तरीके पर अमल करना है, बस यही सोचना है। ये नहीं है कि हमें उन पर भरोसा है, इन पर भरोसा है। ठीक है, भरोसा है, लेकिन अब छोटी सी चीज है, अगर हम इस पर भरोसा इस पर आयत पर अमल कर लें, किसी को देते वक्त लिख लें, साइन ले लें, या फिर इसी तरीके से कोई गवाह बना लें, तो हम एक आयत पर अमल करने वाले हो जाएंगे। चलिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए नेक्स्ट बुरा नहीं क्वेश्चन है मानना हमारा। है इसमें। जी, ये तकवे की जी, हिफाजत है, इसमें कोई बुरा नहीं मानना, एतमाद के पर कोई हट नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, कोई ये नहीं सोचना कि इनको हम पर भरोसा नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत और शॉर्ट तफसीर बयान कीजिए। चलिए अदीबा। हाँ मैम, पहले मैं फजीलत पॉइंट्स बनाई, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ मैम। ये सूर्य बकरा के 2 आयतें जो है डेली अगर हम पढ़ेंगे तो हम हर तरीके से हमारा प्रोटेक्शन होगा। फॉर हम्म एग्जाम्पल बीमारियों से, परेशानियों से, या फिर हम्म शैतान से, जिन से। और ये जो सूर्य बकरा की 2 आयतें हैं हमारे नबी को अल्लाह ने डायरेक्ट दी थी, और किसी हम्म के थ्रू या जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू या उसके थ्रू ने डायरेक्ट दी थी। जब ये मेराज के सफर पे गए थे तब इन्हें 2 गिफ्ट मिले थे, एक नमाज 5 टाइम की, और दूसरी हम मिली थी सूर्य बकरा की 2 आयतें। और ये अर्श के नीचे से खास खजाने में से मिली थी हमारे नबी को। और जी जो घर में ये डेली 3 नाइट्स, डेली या फिर 3 नाइट्स भी कम से कम पढ़ लेगा तो वो शायतीन से, जादू से बचा रहेगा। हम्म अ, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन मैं बताती हूँ। मैं ये 2000 साल पहले जब जमीन और आसमान के बनने से पहले जो किताब लिखी गई थी, तब ये सूर्य बकरा की 2 आयतों को अल्लाह ने कंप्लीट किया था इसके, और इसे भेजा था। और इसका अच्छा ये, एक्सपीरियंस, हाँ हाँ नहीं, ये पॉइंट थोड़ा रॉन्ग लग रहा है मेरे को, लेकिन हाँ नहीं, अब मैंने भी नहीं पढ़ा ये पॉइंट कहीं पे। खैर इसकी ओके। तो अहमियत आती है कि ये अल्लाह ताला के अर्श के खजाने से दी गई थी। जी हाँ चलिए हाँ आगे कंटिन्यू करिए उसका, उसके बारे उसकी तफसीर बयान कीजिए थोड़ी सी शॉर्ट में। जी हाँ। इसमें पहले तो ये है कि हमारे रसूल ने किताब पर जो अल्लाह ने उन पर नाजिल की थी उसको, उस पर ईमान लाए, और मोमिन भी उस पर ईमान लाते हैं। सब अल्लाह पर, अल्लाह के किताबों पर, फरिश्तों पर और नबियों पर ईमान लाते हैं। और कोई भी जो भी नबी अल्लाह ने भेजा था किसी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, सबको एक लेवल का समझते और सब पर ईमान लाते हैं। और ईमान वाले कहते हैं कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया और उनके हुक्म पर, और उनको कबूल किया। और अपने अल्लाह से हम अपनी बख्शीश की दुआ मांगते हैं, मतलब जो अल्लाह की तरफ ही हमको लौट कर वापस जाना है। और जी नेक्स्ट 286 में है, अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से बढ़ के जिम्मेदारी नहीं डालता। ये अपनी ताकत से अच्छा काम करेगा तो उसको उसका सिला मिलेगा, अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसका उसका ही नुकसान होगा। और इसमें दुआ कर रहे हैं हम अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई तो हमको सजा नहीं देना, हमको माफ फरमा देना। और हमारे से पहले जो भी लोग आए थे उन पर जो तुमने बोझ डाला था, हम पर उस तरह का बोझ ना डालना। हम में उतनी ताकत नहीं है कि वो बोझ हम उठा सके, उतना ही बोझ देना हम पर जितना कि हम संभाल सके या फिर हम में ताकत हो सके। और हम अल्लाह से ये भी अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं हमें बख्श देना, हमें माफ फरमा देना, हम पे रहम फरमाना। और अल्लाह ताला हम्म से ये भी कह रहे कि हमारी मदद फरमाना। और हम्म फाइनली लास्ट में ये हो रही बात कि अल्लाह हमको काफिरों पर तू गालिब करना।
جی ویری گڈ. چلیے جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے, یہ سب سے آسان کوشچن اور صرف 4 ہینڈ ریز ہیں. عافیہ, عائشہ, نازیہ سعید, رضوانہ, گلناز فاروقی. کیا بات ہے, سب کے ہینڈ کیوں نہیں ریز ہے؟ سب سے آسان کوشچن ہے یہ. فرحا, کیا بات ہے, سب کے ہینڈ کیوں نہیں ریز نظر آ رہے؟ اتنی آسان یہ والی تو سب کو بائی ہارٹ ہونی چاہیے. یہ والی آیت کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں روز, ہمارے صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. اور کیا بات ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ والے کوشچن پہ ساروں کے ہینڈ ریز ہوں گے. تو باقی ساری بہنیں کہاں سو رہی ہیں؟ جاگیں. چلیے زکیہ, زکیہ آپ بولیے یہی آنسر. جی یہ جو ابھی جو بہن بتائے تھے تقریباً پوائنٹس وہی ہے, مگر یہ جو انہوں نے ایمان نہیں والے. بولا آپ وہ بولیے. جی جی ایک منٹ. جی سارے مومن یعنی ایمان والوں پہ مخاطب ہے, اس میں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سارے رسول اور مومنوں کے طرف خطاب ہو رہا ہے. اس پہ جو ہے اللہ کی ذات پر یقین اور اس کے فرشتوں پر, کتابوں پر, اور جیسے پہلے تورات اور انجیل اور فائنلی جو ہے قرآن پر یقین رکھنا. یعنی یہ سب چیزیں قرآن ہدایت کے لیے بنائی گئی تھی. سارے رسولوں پر ایمان لانا اور رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. جیسے غفرانہ کا یعنی اللہ تیری بخشش, مطلب غفرانہ کا. تو ایمان والے اور رسول سب یہی کہتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ استغفار کرتے تھے اللہ کی طرف, جیسے لوٹنے کی فکر. اور جو شخص یہ آخری آیت پڑھے, عرش کے خزانے سے ملی ہے, یہ خاص ہے. جب پیارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی, تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے. تو اس کی خاص فضیلت ہے, اور جو اس کو پڑھے گا شیطان کے وسوسوں سے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. جی چلیے آمینہ. یہ آئے مطلب میں تفسیر نہیں ڈائریکٹ یا تفسیر تو بولو. فضیلت تو سب نے بول دی, اب تفسیر ہاں بولو. جی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے پر اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ ایمان لائے. تو مطلب ایمان لائے تو مطلب ایمان کا بیسک کرائٹیریا یہ رہتا ہے کہ یقین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مطلب یہ اقرار کر رہے, قبول کر رہے ہم, اور ہم لوگ یہ دل سے مطلب دل سے مانگ رہے ہیں اور زبان سے بول رہے ہیں, اور پھر ہم عمل بھی ویسے کر رہے ہیں. تو اس کا یہ پورا مطلب ہے ایمان کا. تو ہم لوگ یہ سب مل کر کہہ رہے ہیں, رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں, جو ہمارا رب ہے. ہم لوگ قرار دے رہے کہ ہم ایمان لا لیے اللہ پر, جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, ہر چیز میں ہمارا خیال رکھنے والا صرف اللہ ہے. اور پھر یہ پورے ہر مومن بھی یہ کہہ رہا ہے, ہر مومن کو بھی یہی ہے کہ بس ہمارا رب ہے. اور ہم لوگ سب مل کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سب ایمان لائے اللہ کے ہر فرشتوں پر, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا جن کے نام, اور جو فرشتے ہم جن کو نہیں جانتے ہیں, جن کی تعداد ہم نہیں جانتے ہیں اور کتنے ہے یہ, پر ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس مینشن کر دیا, ہم یہ سب بغیر کوئی شک کے, ہم سب کوئی ڈاؤٹ کے ہم یقین کرتے ہیں. اور ہر کتاب پہ انجیل, زبور, تورات اور جو بھی صحف ہے, وہ بھی جو بھی آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف, جو ابراہیم علیہ السلام کو ملے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم نے نہیں پڑھا, لیکن ہم اس پر پورا ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب آئے تھے. اور ہم پورے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ پورے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی رسول کے بیچ میں فرق نہیں کرتے. ہم لوگ ہر رسول کو ان کی جگہ ریسپیکٹ دیتے ہیں اور ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہم لوگ کوئی رسول کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ہر رسول کی یہ تھی کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا وہ سمعنا وطاعنا کہتے تھے. اور ہم بھی انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آ گیا, جو بھی قرآن سنت ہم پر آ گئی ہے, ہم سن رہے ہیں اور ہم سمعنا وطاعنا کہہ رہے ہیں. اس پہ ہم سن رہے ہیں اور ہم اس پہ احتیاط کریں گے. اور یہ آیت کا ایک اور خاص چیز یہ ہے کہ یہ لاسٹ میں آئی ہے. تو الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ جو شروع سے پڑھا ہے, اس میں ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا, ہم نے اس میں پورے پہلے کے پاسٹ ہسٹری کے اوپر بات ہوئی ہے, پھر پورے احکامات آئے ہیں ڈیورس کے اوپر, مطلب زمین ہر چیز کے اوپر ہے,
کے اوپر، حج کے اوپر، روزوں کے اوپر، تو یہ سب آئے ہیں، تو ہم اس پر ہم سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہیں. ہم نے سب دیکھ لیا، ہم نے سب پڑھ لیا، اور ہم سب اس پر انشاءاللہ اطاعت کریں گے. اور پھر اس کے بعد سے ہم لوگ غفرانہ کا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ معافی بھی مانگ رہے ہیں، کیونکہ مطلب یہ چیز ہے کہ ہم نے سب سمجھ لیا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ ہم سے معاف کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم کو آپ کے پاس ہی لوٹ کر آنے کا ہے، اور ہم لوگ کے پاس کہیں اور کوئی انسان، کوئی ہر کسی کو بس اللہ کے پاس آنا ہے. وہ کہیں چھپ نہیں سکتا، وہ کہیں جا نہیں سکتا. جب بس اللہ کا حکم آ گیا آنا ہے، سب اٹھ کر بس اللہ کے پاس چلے جانے والے ہیں. اور پھر اس میں نیکسٹ آیت میں یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم لوگ کی کیپیسٹی ہے، بس ہم لوگ کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لائک فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے 50 نماز ہم پر فرض نہیں کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم لوگ خالی 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر پورے سال بھر روزے نہیں دیے، صرف 1 مہینے کے لیے روزے دیے. اور اس طرح سے بہت سارے فلیکسیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، تاکہ ہم ہمارے دین کو اچھے سے فالو کر سکیں. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے. اور اس طرح سے چھوٹے بچوں پر پوچھ نہیں ہے، جب ضعیف ہو جاتے ان کی کنڈیشنز تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی ویسا زور نہیں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو پتا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ہم لوگ کو دیا ہے. اور ہر انسان اس کے حساب کے اعمال سے اس کے انہیں ذمہ دار ہے. مطلب کوئی تکلیف آ رہی ہے تو مطلب اس کے اعمال کی وجہ سے ہی اسے تکلیف آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، تو جو جیسے کرے گا اسے اس طرح کا ریوارڈ ملنے والا ہے. اور پھر ہم لوگ یہ بھی کریں کہ اب ہم نے اتنا سب دین سیکھا ہے، بٹ آبویسلی کہ شاید ہمارے نماز برابر نہیں ہو رہے ہوں گے، شاید کچھ نہ کچھ ہم سے بھول ہو چکی ہوگی. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ فکر مانگ رہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیجیے، آپ اسے مت وہ کریے جو اگر ہم سے غلطی سے کوئی چیز ہم لوگ چکے ہیں تو. اور پھر اس میں ہاں، اور ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالے جیسے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا. فار ایگزامپل، پہلے کے لوگوں کا جو یہود تھے، ان کے اوپر جو ان کے چیزیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے حلال چیزوں کو حرام کر دی تھی. اور ان کے اوپر مطلب بہت ساری چیزیں ایسے ان کے جو لاس تھے، اسٹرکٹ لاس تھے. فار ایگزامپل، اگر ڈریس پہ کچھ بھی خراب لگ گیا تو ان لوگ کو ہم لوگ دھو کر پھر استعمال کر سکتے وہ کپڑا، لیکن ان کے پاس ایسا حکم تھا کہ وہ کٹ کر دینا وہ کپڑے کو. تو اس طرح سے ان لوگوں کے پاس اور اسٹرکٹ رولز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح سے ویسے نہیں، ہم لوگ کو بہت نرمی کا معاملہ عطا کیا ہم کو جب دین پورا ہمارے اوپر مکمل ہوا. اور اس کے علاوہ ہاں، اور پھر وہی ہے کہ ہم لوگ کے پاس جتنی طاقت ہے وہی ہے ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، کہ ہم لوگ کی جتنی طاقت ہے ہمارا جو دین کو اٹھانے کی، اللہ تعالیٰ نے برابر اسی طرح دیا. تو اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے معافی مانگ رہے ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب ہم لوگ کے نامہ اعمال آخرت میں کھلنے والے ہیں، وہ پورے کتاب کھل جانے والی ہے. اور کوئی کتنا بھی نیک رہو، کتنا بھی وہ کرو، لیکن کچھ نہ کچھ گناہ تو نکلنے والے ہیں ہر کسی کے، چاہے وہ انسان اپنی زندگی بھر بہت پرہیز کرے. تو جس کی وجہ سے ہم لوگ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے یہ پوری گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیے، ہٹا دیجیے انہیں. اور جب تک اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نہیں بخشیں گے، ہم لوگ تو پھر خسارے میں ہو جائیں گے، لوزرس ہو جائیں گے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے بس رحم سے ہی ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کریں گے تبھی ہم لوگ کو جنت مل سکتی ہے، چاہے ہماری عبادت کتنی بھی اچھی کر لو. اور لاسٹ میں ہم لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کافروں پر ہمارا خواب نہ جمے، کیونکہ ابھی 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی پاور، اتنی کیپیسٹی ایسے دے دیجئے کہ کوئی نان مسلم، کوئی کافر اگر ہم سے دین کے بارے میں حجت کرے یا پوچھے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی طاقت دے کہ ہم اسے جواب دے سکے، ہم ہمارے دین کو ان لوگوں کو سمجھا سکے. یا اور اب ایسے کھلے میدان میں اگر کافر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنی پاور دیجیے کہ ہم ان کے اوپر وہ ہمارے پر حاوی نہ ہو. اور جس طرح سے آج کل کے اس میں مسلمانوں کو بہت مشکل ہو گئی، نماز کھل کر نہیں پڑھ سکتے، مطلب خاص طور سے انڈیا میں اس میں ریسٹرکشنس ہو جا رہے کر رہے. تو یہ تو خاص طور سے دعا کرنا ہے کہ ہم کو اتنا پاور دے اللہ تعالیٰ، اتنا طاقتور بنائے کہ ہم ہماری عبادتوں میں ان لوگوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ آئے. جی، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا آمینہ نے. یہ والا جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیاتیں ہیں، ماشاء اللہ سے اتنا اچھا ایکسپلین کیا کہ کوئی پوائنٹ انہوں نے نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ سے باقی بہنیں ہماری
उम्मीद करती हूँ कि ये दो आयतों का सबको इतना डिटेल मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो जो आयतें, जैसे कि आयतल कुर्सी का हमने पढ़ा और सूरह बकरा का हमने पढ़ा आखिरी 2 आयतों का, तो ये जो अहम अहम सूरतें हैं ना, तो एटलीस्ट इसके आप ना स्पेशल पॉइंट्स लिख लें, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी तफसीर क्या है। एटलीस्ट हम पूरा कुरान, अभी हम इतने काबिल नहीं हुए कि हम पूरा कुरान समझ सकें, लेकिन ऐसी छोटी छोटी सूरतें जो हैं, इनके एटलीस्ट आपके पास नोट्स होने चाहिए। और आपको जब भी बोलने के लिए कहा जाए तो आपके पास वोकैबुलरी होना चाहिए बोलने की, आपके पास अल्फाज होने चाहिए। तो जब कहीं जाकर हम थोड़े थोड़े से फिर ना कुरान पर हम तदब्बुर कर रहे हैं, इस बात पर हम बोल सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ। तो यहाँ पर हमारा ये सूरह बकरा खत्म हो गया है, सूरह आल इमरान इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, सूरह आल इमरान की क्या फजीलत है और उसको क्या नाम दिया गया है? चलिए, कौन बोलेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, नई बहनें हैंड रेज करें। सिर्फ 4 हैंड रेज है आज, क्या बात है, किसी ने तैयारी नहीं की? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो लंबा क्वेश्चन नहीं है, दो लाइन वाला क्वेश्चन है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जैनब सुल्ताना बोलिए। सूरह बकरा और आल इमरान को ये जुन्नूरैन कहा जाता है, ये जो सूरत है। ज़हरावैन। सहरा, सॉरी ज़हरावैन। सॉरी, जहरावैन, सॉरी, हाँ जहरावैन कहा जाता है। जी। तो पूरा क़यामत के दिन शिफात का बाज भी बनती है। हाँ हाँ तो हाँ सुनो, जी। चलिए, और कौन बोलेगा? नाजिया हसन। अस्सलाम वालेकुम। सूर्य अल इमरान और सूर्य बकरा को अल ज़हरावैन कहा जाता है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त पढ़ते थे। सूर्य अल इमरान की पहली आयत है और आखिरी आयत है। हम्म। और बताइए, कयामत के दिन वो कैसे आएंगी? ये आया। क़यामत के दिन वो बादल की तरह हमारे सर पे हाँ अर्श हाँ के साए। हाँ। ये दो मरियम साहिबानों की अलैहिस्सलाम, तरह या परिंदों के दो झुंड की तरह? मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम है अल इमरान, तो उस पे उनका जिक्र है। इमरान, मरियम अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो इसे अल इमरान भी कहा जाता है। और ये नहीं कहा आप लोगों ने कि अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह ताला से मगफिरत के लिए झगड़ा करेंगी ये आयतें? ये वाला भी एक पॉइंट याद रखें कि ये अब अल्लाह ताला से इसकी मगफिरत के लिए झगड़ा करेंगी जो इसको पढ़ेगा। ठीक है, चलिए, इसके लिए इतना ही काफी है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, महकमात और मुतशाबिहात क्या है? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देगा इसका। हैंड उतने ही रेज हैं, कोई नए हैंड रेज नहीं हो रहे हैं। और बहनों से एक गुजारिश है कि बार बार माइक खोल के सलाम ना किया करें, हमारा उतना टाइम जाये हो जाएगा। एक बार आपने सलाम कर दिया, स्टार्टिंग में मैंने आपको सबको कर दिया, आप सबने वालेकुम अस्सलाम बोल दिया। अब हम चाहते हैं कि जरा डिटेल क्वेश्चन के आंसर्स 1 से 2, 2 से 3 बहनें बोलें, तो फिर हमारे पास वक्त की बचत नहीं होगी फिर। चलिए, गुलनाज फारूकी, क्या बात है, आंसर नहीं आ रहे हैं? फरा, चलिए, रेशमा आसिफ। जी, महकमात और मुतशाबिह, ये कुरान के मेजर हिस्सा महकमात पे है और उसका फिर बाकी हिस्सा मुतशाबिहात पर है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसे आयत जो बिल्कुल वाज़े हो जाएं। और इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मुहकम आयत किसे कहते हैं। मुहकम किसे कहते हैं? जिसमें वाज़े है और एकदम मजबूत है और उस पर काबिल अमल है, इसे मुहकमात आयत कहा जाता है, जो आसानी से समझ में आ जाए। और ये जैसे कि अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, ये एकदम हमको समझ में आ जाती है। और उसके बरक्स ये मुतशाबिह आयत जो है, जिसके कई माने निकलते हैं, ये मानिंद होती है किसी और के, और इसका वर्ड जो है शुबा से निकला है। और इसमें जो है कई इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। अब ये मुहकमात और मुतशाबिहात, इन दोनों के लिए मुख्तलिफ उलमा की राय अलग अलग है।
اب متشابہات کے بارے میں ہے 3 رائے یہ ہے کہ ایک تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے راسخ العالم کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، جو اپنے جو ہے عقل سے، اپنے فہم سے اور اپنے بار بار کے مشاہدات سے، پڑھنے سے اس کا کچھ وہ لوگ مطلب نکالتے ہیں، وہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہے ان کی پہنچ، ان کا علم جہاں تک ہے وہ وہاں تک ہے، اور اللہ نے بعض آیت میں اس میں بتایا ہے کہ راسخ العلم اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہے، کہ ان کا اللہ کا علم اور وہ راسخ العلم کا علم، یہ دونوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ اب اس میں آگے یہ بھی ہے کہ متشابہت آیت کی مثالیں کیا ہے۔ تو متشابہت کی مثالیں یہ ہے کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت ہے، قیامت کا دن ایک دن مخصوص ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ دن کب ہے۔ اور پھر دوسری مثال یہ ہے کہ اس رات کا راستہ ہے، بال سے باریک ہے، لیکن کس طرح سے ہے وہ ہمیں اس کا ایکچوئل آئیڈیا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اور کئی مثالیں ہیں، جیسا مچھر کی ہے، اور وہ ہے جو اب نہیں ہے، مطلب لوگ جو جس میں کجی ہوتی ہے وہ لوگ ایسے مثالوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ بھٹکانے کے لیے۔ تو اور دوسرے بھی مثالیں ہیں، جیسا کہ قیامت کے علاوہ اور باقی کی چیزیں ہیں کہ سب در سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں فرشتے آئیں گے، تو یہ صفیں کیسی ہوں گی، ان کی تعداد کتنی ہوں گی، یہ بھی ایک اس کی مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جنت، قیامت، دوزخ، یہ سارے بھی اسی طرح سے ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے، متشابہت اور محکمات دونوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس میں کوئی نقص نہیں ڈھونڈتے، بس ہمارا ایمان پختہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں سمجھ دی، جو علم دیا، اور ہم نے اسے اپنا مطلب جو قرآن کی جو آیت ہے ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آیتیں ہیں، جی نہیں، کوئی کسی کا مائک غلطی سے کھلا تھا، آپ کنٹینیو جاری رکھیے، آپ مائک بند اور کر کے رکھیں، اس باقی میں بہنیں اپنا۔ اور متشابہات میں یہ بھی ہے کہ بعض آیت ہم کو بہت ٹائم کے بعد میں اس کا پتہ چلا ہے، جیسا کہ سائنٹیفک ریسرچ کے حساب سے، جیسا کہ پہلے زمانے میں یہ نہیں معلوم تھا کہ جیسا اخبارہ جو ایک آیت میں ہے، تو اس میں بعد میں پتہ چلا کہ جیسا ٹیلی ویژن ہے، ویڈیو آڈیو، یہ جو ہے اس سے ہم جو ہے کسی جگہ کا ہم سارا کا سارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ قیامت کے جب ہاتھ پیر سب بولنے لگیں گے، اسی طرح سے بیان کریں گے جس طرح سے ہم نے کیا۔ جی میں یہ اپنی طرف سے ایک اندازے سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح سے جو ہے یہ ریکارڈنگ جیسا ہوتی ہے، ویسا ہی وہ آیت میں لکھا ہوا تھا کہ زمین بولے گی، اور جو ہے اس طرح سے جیسا کہ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے سارا یہ سائنٹیفک طریقے سے سیارے، سورج، اس کے سارے معاملات جو ہے یہ سائنٹیفک ریسرچ سے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ متشابہات جو آیتیں ہیں یہ سائنٹیفک اس سے بھی ریسرچ سے آج ہم کو پتہ چلی، اور اس کے بارے میں جو ہے راسخ العلماء کے بارے میں یہ بولوں گی کہ جیسا ٹیچر نے بتایا تھا کہ امام شافعی جو ہے وہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، جب اس کے بعد وہ سمجھ سکے۔ اور امام مسلم جو ہے وہ جو ہے 90 اور 70 مرتبہ پڑھا کرتے تھے قرآن کو، کوئی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک صحابی جن کی ڈیتھ ہو گئی، جیسا کہ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے تھے سمجھنے کے لیے آیات کو، اور جو ہے وہ کھجور کھاتے جا رہے تھے، اس طرح سے وہ کئی دن اسی میں گزار دیے کہ ان کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو اس طرح سے جی چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ سے آپ نے بھی بہت اچھا ایکسپلین کیا۔ چلیے یہی والا کوشچن کون بولے گا؟ پوری ہینڈ ریز ہے، کیا بات ہے؟ ہارڈ ہے کوشچن بہت زیادہ، باقی بہنیں کیوں ہینڈ ریز نہیں کر رہی ہیں؟ ساری بہنیں کلاس میں پریزنٹ تھی اس وقت؟ چلیے آمینہ، جو پوائنٹس بچے ہیں صرف وہی بولیے۔ ماشاءاللہ رشما صاحب نے پورے پوائنٹ بول دیے۔ وہ چلیے ٹھیک، جی بس یہ ہے کہ جو کافر رہتے ہیں وہ لوگ یہ متشابہات کے آیتوں کو پکڑ کر ایک ساتھ اس پر حجت کرتے، بحث کرتے،
تاکہ لوگ بھٹک جائے, کنفیوژن آ جائے اور انہیں قرآن کے آیتوں پہ شک ہونا شروع ہو جائے. بٹ لیکن جو اولو الالباب رہیں گے, عقل والے, وہ لوگ یہ چیز پر بس وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا, بس ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور وہ جو تھے وہ امام شافعی ابن تیمیہ تھے جو 30 to 90 ٹائمز قرآن پڑھتے تھے, اور وہ حدیث مسلم جو لکھتے تھے وہ تھے جو کھجور ایک ساتھ جو انہوں نے کھائے تھے, وہ نام. جی ویری گڈ. چلیے جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ یہ کوشچن کا آنسر اچھے سے ایکسپلین ہو گیا. امید کرتی ہوں کہ ساروں کو متشابہات اور محکمات پتہ چل گئے ہوں گے. محکمات کا مطلب کیا ہے؟ محکم آیت, کہ اس کے کوئی اور دوسرے میننگ ہے ہی نہیں. جیسے کہ اب اہدنا الصراط المستقیم, اب اس کا کوئی دوسرا میننگ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا دے. اب متشابہات میں کیسا ہے کہ تھوڑا سا مطلب کچھ چیزوں پہ ایسے کہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے یا یہ ہے. اب جیسے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آیت, جیسے کہ اب ایک آیت میں اگر آیا کہ میں کیا ایگزامپل دوں, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ جیسے کہ اب کسی نے کہا اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی تھی, نصارہ کو اور یہود اور نصارہ کو, کہ یہ ان کے بارے میں کہ اللہ نے تو ان کو اپنے نبی بنا کر بھیجا, لیکن یہ انہوں نے کیا کیا, ان کو اللہ کے بیٹے بنا دیا. اور انہوں نے یہ اس طریقے سے انہوں نے متشابہات اس میں سے آیتوں میں سے انہوں نے اس کے میننگ چینج کر لیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی اہمیت دی تو انہوں نے اہمیت کا مطلب کیا لے لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ اللہ کے چہیتے ہیں, سے کیا مراد لے لیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو متشابہات مطلب کوئی بھی میننگ کے دو میننگ آ جانا, کہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے اس طریقے سے کئی, اب جیسے ابن ہے یا بیٹا ہے تو یعنی کہ دونوں بھی ایک ہی میننگ ہے. لیکن اب غلام ہے, بھائی ہے, تو غلام بھی بول سکتے, نوکر بھی بول سکتے, تو یہ دونوں میننگ ایک ہی ہیں. تو یہاں اس طریقے کے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو ہم نے اس دن دیکھی تھی کہ کیا کیا اس میں ڈیٹیل ہے. تو آج اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے, لیکن متشابہات سے مراد جو تھوڑی سی شک میں پڑی. اب جیسے کہ وہ گائے کا جو قصہ آیا تھا کہ وہ گائے کیسی ہو, تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم متشابہات میں آ گئے, ہم شبہ میں آ گئے کہ وہ گائے کیسی ہوگی, اب وہ گائے ایسے کلر ہوگا, وہ ہوگا, تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کا کوئی پرٹیکولر سائن بتائیے. تو یہ بھی ایک متشابہات کی ایگزامپل ہم بول سکتے ہیں. چلیے نیکسٹ کوشچن, ہمارا کوشچن نمبر 7. ایک اصل اہم پوائنٹ آپ نے بتایا تھا, حروف مقطعات الف لام میم, ان کے تو معنی کوئی نہیں جانیں گے. جی, اس کے میننگ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا. جی جزاک اللہ, میں یہ بھول گئی تھی پوائنٹ. ہاں, تو یہ حروف مقطعات ہم پڑھتے ہیں. جی, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, یہ بھی فرسٹ ایگزامپل ایسا کچھ. ہاں, یہ بھی ایگزامپل بتایا تھا کہ ان کے ہاتھوں پر جب وہ بیعت لے رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں تھا کہ اللہ نے سچ مچ اپنا ہاتھ رکھا تھا, بلکہ ان کی کیا کہیں حفاظت کے لیے, یا ان کی جو وہ کر رہے تھے, عہد جو لے رہے تھے, اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل تھا. یہ بات بتانا مقصود تھا. تو چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ سورہ, اب یہاں پر دیکھیے کہ صرف ایک آیت سے ہمیں, ایک الفاظ سے ہمیں پتا چل رہا ہے, قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, کہ تم میں سے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے. ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور دوسرا وہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. تو یہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جنگ بدر کا. جی, یہ ارشیا آپ نے صحیح کہا, لیکن آپ نے ہینڈ نہیں ریز کیا. اور کون ہے آپ؟ ارشیا کھولے آپ مائک, پہلی بار آپ نے جوائن کیا ہے؟ جی السلام علیکم, میں کر رہی ہوں, میں جوائن کلاسز آپ کے, پر یہ کوسچنس پریپیئر نہیں کری تھی. اچھا چلیے, ہینڈ ریز کرنا ہے ڈیئر, پھر آپ نے آنسر دینا ہے, ٹھیک ہے, اگلی بار. جی چلیے, زکیہ فاطمہ. جی, یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا تھا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تھے کہ کافروں کو مسلمان زیادہ دکھتے تھے اور دگنا دکھتے تھے. ہاں, تو ابو سفیان کے قافلے کے, ہاں,
اس آیت میں جنگ بدر کا ابتدائی منظر بتایا گیا ہے. جی ہاں. جی چلے جزاک اللہ خیر. کوشچن نمبر 8, جنگ بدر کب ہوئی تھی اور اس میں کتنے مسلمان تھے اور مشرکین کتنے تھے؟ کتنے مسلمان تھے اور کتنے مشرک تھے؟ صرف 4 ہی ہینڈ ریز ہے, باقی بہنیں ہینڈ ریز کریں. مائک کوئی بھی نہیں کھولے گا جب تک میں نام نہ لوں. نازیہ سعید. جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور جی کافر 1000 تھے, 1000 تھے بجے, اور یہ واقعہ جنگ بدر کا ہجرت کے 2 سال بعد پیش آیا جنگ بدر. جی ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. چلے کوشچن نمبر 9, آیت نمبر 16 میں جو دعا بتائی گئی ہے اسے ایکسپلین کریے. آیت نمبر 16 نکالیے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. امید کرتی ہوں کہ آپ کے سب کے قرآن میں یہ انڈر لائن کی ہوئی ہے دعا. جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا اس وقت بھی ہم نے انڈر لائن کیا تھا, اور جب ہم سورہ آل عمران کی اس آیت پر سے گزرے تھے جب بھی ہم نے آپ کو ریمائنڈ کروایا تھا. چلیے آیت کا ایکسپلینیشن کون کرے گا؟ رضوانہ شیخ. جی رضوانہ. السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. ایک منٹ. ہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے, لیکن ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں بچا عذاب سے. بے جی شک ہمارا بہت جاننے والا اور دیکھنے جی والا ہے. جی جیسے ہمارے عذاب سے, ہمارے آنکھ کے عذاب سے ہمیں بچائے رہے, جی ویری اور گڈ. بھی بخش دے. جی آمینہ اسی کو ایکسپلین کریے. جی باجی, یہ ایکچولی یہ آیت جب 14th آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اٹریکشنز کے بارے میں بتائے, پھر 15th آیت میں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے کہ وہ جو اس سے پرہیز کریں گے ان کو جنت میں پھر کیا کیا ملیں گے. تو یہ پھر 16 آیت اس کی کنٹینیوشن ہے. جو مومن بندے رہیں گے, جو تقوی والے بندے رہیں گے, تو پھر وہ اس طرح سے دعا کریں گے, کیونکہ یہ دنیا کے اٹریکشن ان کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کو جنت ہونا ہے. تو وہ لوگ بیسکلی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی شک نہیں ہے, ہم ایمان لا لیے کہ ہم صبر کریں, دنیا میں ہم ہر چیز کے لیے صبر کر رہے ہیں, دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کو آخرت ہونا ہے, اصل جنت ہونا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ بس معاف کر دے, کیونکہ چاہے کتنا بھی کرے, کتنی بھی بات کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جب تک معافی نہیں آئے گی ہمارے گناہ پھر بھی باقی رہیں گے. تو ہم لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے مطلب مغفرت کر لے رہے ہماری, اور پھر عذاب کے اس سے بچانے کے لیے کہہ رہے, کیونکہ وہاں پر جو منظر ہے گا عذاب کا وہ تو اتنا خطرناک ہے. مطلب جو جس طرح قرآن میں بار بار بتا رہے ہیں کہ انسان سورس آف فائر رہے گا, لائک جیسے ہم دیکھتے ہیں لکڑی جلتی ہے تو وہ لکڑی کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. تو یہاں پر جہنم میں انسان ایک لکڑی ہے. تو بس امیجن کرے تو ہمیں اتنا ڈر خوف آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر سے آگ نکلے گی, وہ سورس آف آگ رہے گا. تو جو ہیل ہے اس کا سورس آف آگ انسان ہے. تو یہ سب چیزیں جب مومن بندے کو پتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے, آخرت اصل ہے, تو اس لیے وہ یہ دعائیں کریں گے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم کو آگ کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ لے کہ ہم ایمان لائے. ربنا اننا آمنا, اللہ تو ہمارا نام لکھ لے کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور اس دعا کو تہ دل سے ہم اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتے ہیں, اور اس مبارک محفل میں ہم سب کے لیے یہ دعا قبول فرما. چلیے کوشچن نمبر 10 ہمارا ہے. آیت نمبر 17 میں متقیوں کی کیا صفات بتائی گئی ہیں؟ آیت نمبر 10 نہیں ہے, وہ 17 ہے. ہاں چلیے آیت نمبر 17 میں متقیوں کی کیا صفات بتائی گئی ہے؟ باقی بہنیں مائک کھولیں, ہینڈ ریز کریں. بہت آسان کوشچن ہے. اپنا اپنا قرآن سامنے رکھنے کے لیے میں نے کہا ہے, ٹرانسلیشن والا قرآن آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے گلناز باجی, فرحا,
इजी आंसर्स है। नाजनीन, नाजनीन का भी आज माइक नहीं खोला। रेशमा, किधर है रेशमा? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वो जी मेरी वालेकुम अस्सलाम। पुपेरी बहन आज हज पे निकल रही ना, मैं उनके वहाँ पे आई हूँ बाजी। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और कौन है? और कौन आंसर आंसर दे सकता है? ये बहुत आसान आंसर है, देने की कोशिश कीजिए बहनों। बाजी अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहा बात कर रही हूँ। बाजी मैं माफी चाहती हूँ, मैं रेगुलर नहीं थी तो मैं टेस्ट मिस नहीं करना चाह रही थी बाजी। मैं इंशाल्लाह प्रिपेयर होके फिर अटेंड करूंगी इंशाल्लाह। नहीं, मैं एक्चुअली दूसरे जो फरा हमारे पुराने स्टूडेंट है, मैं उनका नाम ले रही थी। आपका मुझे नहीं पता, आप न्यू है। आपका नाम जी तो यहाँ पर निबा दिखा रहा है, लेकिन जो हमारी निभा। पुरानी स्टूडेंट है फरा, तो मैं उनको मत पुकार रही थी। जी बाजी, बस माफी चाहती हूँ बाजी, नहीं रेगुलर नहीं, नहीं कोई रह बात मैं नहीं। ओके, आंसर आप नहीं दे न्यू पा है रही। ना, आप न्यू लोगों से मैं नहीं पूछ रही हूँ, जो हमारे जी जी पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ। जी, मैं जी वही टेस्ट सारा मिस जी। नहीं करना चाह रही थी वो इसलिए। अच्छा किया आपने, मोस्ट वेलकम। सुनने से भी आपको पता चलेगा ना इस तरीके के जी हाँ क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल, जी हाँ जजाकल्ला, बहुत नॉलेज हुई बाजी, जजाकल्ला खैर। भैया की। चलिए शुक्रिया। सारा आप बोलिए। ये सुमैया कौन है? सुमैया आंसर देंगे? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ। जी सुमैया, आप बाजी देंगे आंसर? जी हाँ बाजी, जो सब्र करने वाले हैं और सच बोलने वाले हैं और जो फरमाबरदारी करने वाले हैं और जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और जो आज रात को मतलब सहरी के टाइम पे जो दुआ मांगते, जब अल्लाह ताला जैसे पहले अर्श पे आके बोलते कि ए बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जी, वेरी गुड। जी आप न्यू हैं जी सुमैया? जी हाँ बाजी, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है। ओहो माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करके आपने हैंड रेज किया, बहुत खुशी हुई मुझे। अस्सलाम बहुत अच्छा वालेकुम। आंसर दिया आपने माशाल्लाह से। जज़ाक मैं समझ रही थी कि हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है सुमैया, शायद वो है ये। जी जी नहीं बाजी, चलिए मैं फर्स्ट। माशाल्लाह, आपने पहली बार ज्वाइन किया, पहली बार आपने आंसर भी दे दिया माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई मुझे सुमैया। देते रहा कीजिए, कोशिश कीजिए। रॉन्ग भी आता जी है तो हमें कोई उसमें शर्माने की, झिझकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं बाजी, और इम्प्रूवमेंट होता है बाजी, अगर रॉन्ग भी है तो अरे हमारी जी ये गलती है बल्कि मालूम हो जाता है। जी जी, जज़ाकल्लाह बिल्कुल खैर बाजी। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम सभी एक जी ही हाँ पानी में, उतने ही पानी में हम हैं। सभी इतने पानी में, इससे कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमसे ज्यादा है, कोई हमसे कम है। बस ये है कि थोड़ी बहनें मेहनत कर रही हैं, पुरानी हैं, और उनके पास लेक्चर्स हैं, उनके पास नोट्स हैं, और आप लोग न्यू हैं, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। बाजी, ये क्लासेस मतलब हुए बाद ये टेस्ट होता बाजी, कितने क्लासेस के बाद ये टेस्ट होता बाजी? ये एक पारा होने के बाद होता है। एक पारा जब पूरा खत्म होता है तो हम पाव पाव पारे का 4 वीक टेस्ट लेते हैं। जी बाजी, ठीक है बाजी। जी। जी जैबुनिसा आंटी, आप आंसर देंगे आयत नंबर 17 का? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं तबस्सुम, अभी तो जस्ट मैं लगी हूँ इंशाल्लाह। चलिए फिर कोई बात नहीं। पॉइंट मैं ऐड करूँ देखकर, तब। हाँ जी जकिया बोलिए। जी, वो खानितीन यानी फरमाबरदार, मतलब अल्लाह ताला के मुसलसल पहले इताअत में लगे सौबरीन से रहने शुरू वाले। करें ना, पहले जी सौबरीन जी से शुरू करें, पहला जी जी सौबरीन है। जी हाँ। अच्छा, वहां से ही बोलूं मैं। सबर कर हाँ। यानी साबिरीन, सबर करने वाले, सच बोलने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले, आजिजी करने वाले, यानी बंदों के हम्म मामले में। और हम्म वही सहरी के वक्त इस्तगफार करने वाले और अल्लाह हम्म, की राह में खर्च करने वाले। और जी यानी खानितीन, फिर नेक्स्ट वो आ रहा सिफत, तो फर्माबरदार, अल्लाह के इताअत में मुसलसल लगे रहने वाले, जी और माल में कभी बुखल ना करने जी, वेरी गुड, वाले। जी वेरी गुड, जजाकल्ला खैर। चलिए नाजिया हसन, यही वाला आंसर। सबर करने वाले, यानी नमाज के साथ सबर का हुक्म दिया गया था पहले पहले सूर्य हम्म बकरा में। तो हम्म सबर सबर करना मतलब ऐसे सबर करना कि जब भी हम पे मुसीबत आई तो जब सबर से हमें काम लेना चाहिए, नहीं कि पहले हम वाविला मत चाले फिर बाद में अल्लाह के जो मर्ज किए थे वो है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पहले से ही, पहले मरहले से भी हमें सबर कर दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद सच बोलने के बारे में कहा गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद अल्लाह का जो हुक्म है, जो 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 इसमें अ, मतलब हिदायतें हैं, वो हमें हुक्म से समायना व आताना बोलकर और हुक्म बजा लेना चाहिए। फिर उसके हम्म बाद खर्च करने का हुक्म दिया गया है कुरान में हर जगह, सूरह बकरा में,
اور ہر جگہ ذکر آیا ہے صرف خرچ کرنے کا, کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ سیونگ کرنے کا. تو بار بار خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, فی سبیل اللہ, یا پھر ثواب جاریہ کی نیت سے خرچ کرنا. ثواب جاریہ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے, کیونکہ آگے چل کے اس کا ثواب ہمیں ملتا چاہتا ہے. پتہ نہیں ہمارے بچے کریں گے یا نہیں کریں گے, اب ہماری عمر رہے تک ہمارے لیے ہم صرف صدقہ اور خیرات ثواب جاریہ والے کام کرنا چاہیے. جی. پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے. یہ سب, اور سحری کے اوقات میں تہجد کے وقت, جی, ویری گڈ. تہجد کے وقت دعا کرنا چاہیے. جی, ویری گڈ, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے, بہت اچھے آنسر دیے. اب یہاں پہ لاسٹ والے آنسر پہ میں تھوڑا سا ایک روشنی ڈالوں گی کہ یہ پرہیزگاروں کی صفات بتائی گئی, اور جب ہم پرہیزگاروں کی صفات پہ سے گزرے نا, متقیوں کی صفات پہ سے گزرے نا, تو ہم کوشش کریں کہ اس میں کا ہر ورڈ ہمارے اندر آ جائے. ہر جو صفت بتائی جا رہی ہے, ہر جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے, صابرین, صبر کرنے والے. کیسے بنے صبر کرنے والے؟ آج کل صبر کرنا بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے انسان کے لیے. تو یہ صبر کرنے والے کیسے بنے, یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اب میں کیسے صبر کر سکتی ہوں. آس پاس کے لوگ ہیں, گھر کے لوگ ہیں, کچھ تانے دے رہے ہیں, کچھ اٹھتے بیٹھتے باتیں کر رہے ہیں, کچھ نشانہ بنا رہے ہیں آپ کو, تو یہاں پر آپ کو صابرین بننا ہے. تو یہ آسان بات نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, لیکن اس میں ساری کے ساری متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے. اگر کسی کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کا نام لیتا ہے, اللہ تعالیٰ جنتوں میں اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے, اس کے لیے خاص جنتیں بنواتا ہے. تو ایسے جب ہم آیتوں پہ سے گزریں تو یہ آیتوں میں سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی آیت پر سے تو ہم اب یہ والی جو آیت, جیسے کہ بہنوں نے اس کا ترجمہ بتایا کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, فرما برداری کرنے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے, ختم. اتنا ہی اس کا ٹرانسلیشن ہے. لیکن اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں, اس کو ہم اپنے اندر اتاریں, اس کے اوپر ہم 1 گھنٹہ ہم تفسیر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے تفسیر کی تھی اس پہ بہت ڈیٹیل ہم نے تفسیر کی ہوگی, مجھے تو یاد نہیں ہے اب کہ ہم نے کتنی دیر اس پہ ڈسکس کیا ہوگا. لیکن جب بھی ہم ایسی آیتوں پہ سے گزریں جو متقیوں کی صفات بتاتی ہیں, کوالٹیز بتاتی ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس میں سے کون سی چیز ہمارے اندر ہے, کون سی چیز کی کمی ہے ہمارے اندر, کون سی چیز ہمیں ابھی ڈالنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ آپ کھانا بناتی ہیں تو آپ کبھی کبھی نمک بھول جاتی ہیں, تو آپ دیکھتی ہیں کہ ارے اس میں تو نمک ہی کم ہے, تو یہ کھانا تو مزے کا بنے گا ہی نہیں. آپ نے تیل ہی نہیں ڈالا, تیل کے بنا کھانا کیسے بنے گا؟ تو متقیوں کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں, ساری کی ساری صفات مجھ میں ہونی چاہیے. آج ہم یہ قرآن کی اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ, میں یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتی ہوں, تو میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہم یہ ساری صفات اپنے اندر ڈال سکیں گے. ایسے ہی ہم نے کوئی آیت پر سے نہیں گزر جانا ہے, بلکہ یہ آیتوں کو ہمارے اندر اتار کے جانا ہے. کچھ بہنیں نئی ہیں ہماری, کچھ بہنیں ہماری پرانی ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی بہنیں ہماری جو پرانی ہیں ان کے تقوی میں ان کے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, ان کی نمازیں اچھی ہو گئی ہیں, صبر کرنے میں وہ آگے ہو گئی ہیں. جب ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہیں کہ جن کو صبر کرنا پڑا تو وہ صبر میں کامیاب ہو گئی. پھر صادقین, سچے, ایسی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بول دیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے. پھر قانتین, پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, منفقین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, فرما برداری, ہر چیز میں فرما برداری. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز میں فرما برداری جو آسان لگ رہی ہے وہ کر لیا, جو فرما برداری آسان نہیں لگ رہی ہے وہ چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر ہم نے نیک لوگوں کی کیا کوالٹی, سب سے اہم کوالٹی بتائی تھی کہ وہ تہجد میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں بہت نیک ہوں, مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے. استغفار کی ضرورت تو ہر مومن بندہ بہت زیادہ استغفار کرنے والا ہوتا ہے. اب آپ چیک کریے کہ آپ کتنے حد تک استغفار کرتے ہیں, کتنی اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کتنے ہمارے کام استغفار سے سدھر جاتے ہیں, کتنی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر کسی کو دعا کرنی ہو تو وہ 1000 بار روز استغفار پڑھے اور دعائیں کرتا رہے. تو دیکھیے کہ انشاءاللہ استغفار کرنے سے ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر استغفار کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں نا, تو یہ راتوں میں سوتے نہیں ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.